अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाजरीन। 25 दिन बाद इमरान खान फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बन गए। पंजाबी की कहावत है कि कुब्बे नूं लत मारी तो वो सीधा हो गया। इमरान खान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने लगे थे, लेकिन खुद इमरान खान को चेयरमैन पीटीआई बनवा बैठे। ये असल स्टोरी क्या है और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। 2018 का जो स्क्रिप्ट है उसको रिपीट करने की जो कोशिश है, सेम स्टोरी के ऊपर डिफरेंट जो किरदार हैं वो इस वक्त कैसे पूरा नहीं उतर सकते। हामिद मीर ने यह दावा किया है कि इमरान खान की रिहाई और बल्ले की वापसी ये तयशुदा है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये सब चीज़ें कैसे होंगी, क्या बड़ी डेवलपमेंट्स अगले कुछ दिन में होने जा रही है और पाकिस्तान में जो इलेक्शन का इन्वायरमेंट है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ठंडी ठंडी हवाएं कहां से चलना स्टार्ट हो चुकी हैं, एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपना कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी जो राय है उसका इजहार करें। अच्छा, कुछ लोगों का ये वहम है और बड़े बड़े फिलासफर, बड़े बड़े दानश्वर टीवी के ऊपर बैठ के ऊपर और व्लॉग्स में ये दावा करते हैं और ये कहते हैं कि इमरान खान को स्टैब्लिशमेंट ने बनाया, इमरान खान को 2018 का इलेक्शन स्टैब्लिशमेंट ने जितवाया। तो भाई मेरा उनसे एक मासूमाना सा सवाल है कि अगर 2018 का इलेक्शन इमरान खान को उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने जितवाया, जो नवाज शरीफ भी इल्ज़ाम लगाते हैं, तो 2023-24 का इलेक्शन फिर इस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं नवाज शरीफ को जितवा पा रही। भाई अगर इमरान खान को लीडर इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है तो अलीम खान, जहांगीर खान तरीन और परवेज़ खट्टक को इस्टेब्लिशमेंट क्यों लीडर नहीं बना पा रही। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम जो रियलिटी है, जो हकीकत है, उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो महाज खोल रखा है, वो फॉरेन फंडिंग का केस हो, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हों, वो या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फॉरेन फंडिंग का केस, मतलब कि हर एक चीज़ में बल्ला छीनने वाला ये मामला हो, सब चीज़ों में इलेक्शन कमीशन की जो जानबदारी है वो हमें नज़र आती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ऑप्शंस क्या हैं। ऑप्शन में आपके सामने 3 जो ऑप्शंस हैं वो रख देता हूँ। नंबर 1 के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी और इलेक्शन कमीशन ने यह हुक्म दिया क्यों था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। असल में हुआ ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जो आइन है उसमें अमेंडमेंट की थी, उसमें तब्दीली की थी। अब रूल्स ये कहते हैं कि अगर आप या कोई पार्टी अपने इलेक्शन का जो मंशूर है, जो पार्टी का आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसमें कोई तब्दीली करती है तो उसको फिर से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। वैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़रूरत नहीं थी। जब ये वाला मामला हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये बोला कि अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि ये जो अमेंडमेंट है इसको हम ख़त्म कर देते हैं, तो फिर तो हमें इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिकली तो ऐसा बनता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन चूंकि किसी और रास्ते पर चढ़ रहा है तो उन्होंने बोला नहीं, अगर आप अमेंडमेंट जो है उसको तब्दील कर भी लेंगे तो या वापस भी ले लेंगे तो भी आपको इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक, जब से इमरान खान तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में निकले हैं तो एक जो प्रॉब्लम या एक जो उनको अपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है, उसकी वजह से ये चीज़ उनके लिए प्रॉब्लम बन गई। अब इस प्रॉब्लम की सलूशन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 रास्ते अपनाए। एक रास्ता ये था कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा देते हैं, चूँकि अदालतों में ये केस थे इमरान खान के कि वो अहल हैं ना अहल हैं, वो पार्टी के चेयरमैन रह सकते हैं नहीं रह सकते। तो तहरीक इंसाफ ने 2 ऑप्शंस का यूज़ किया। एक ये कि हम बैरिस्टर गौहर खान को चेयरमैन पीटीआई बना देते हैं, इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है वो हम करवा लेते हैं। एक रास्ता ये। दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में चली गई कि भाई हमें तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्शन कमीशन का जो ये फ़ैसला है इसको कालादम करार दिया जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
اسی جو مطلب کہ پہلے والا جو سین تھا اسی کے اوپر چلتی رہے۔ اب کیا ہوا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف آ گیا، اس الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ بیرسٹر گوہر خان وہ آؤٹ ہو گئے، وہ اب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں ہیں۔ اور ان سب کے پیچھے کیا چیز ہے کہ آپ بلے کا جو نشان ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے چھیننا ہے، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار نہیں ہوا۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ ضیاء دور میں 1977 میں ایسے ہی کیا گیا تھا۔ یہ اچھا، اور چھوٹی موٹی پارٹیز کے ساتھ تو ڈیفینیٹلی یہ ہوتا رہتا ہے۔ پچھلے ہی الیکشنز میں کاف لیگ سے سائیکل لے کر ان کو ٹریکٹر جو ہے وہ الاٹ کیا گیا تھا الیکشن کے لیے۔ اب یہاں پر پرابلم کیا آ رہی ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ بھائی اگر پی ٹی آئی کا جو بلے کا یہ نشان ہے اگر یہ نہیں ملتا تو پھر پاکستان تحریک انصاف کسی ایک نشان کے اوپر کیسے الیکشن لڑ سکتی ہے؟ اگر کوئی ایک نشان نہیں ملتا تو آزاد امیدوار یا پھر تو ان سب کو ڈفرینٹ جو نشانات ہیں، جو سائنس ہیں، جو سمبلز ہیں وہ الاٹ ہوں گے۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو منڈے کے دن، آج سیٹرڈے ہے، سنڈے اور منڈے کے دن یہ جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج کریں گے۔ ویسے تو رات کو ہی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یا جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں اس فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا یا کر دیا انہوں نے۔ تو اب حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں چونکہ یہ کیس اتنے، جیسے آپ سائفر کیس کو اٹھا لیں، توشہ خانہ کیس کو اٹھا لیں، القادر ٹرسٹ کیس کو اٹھا لیں، تو یہ اسی طریقے کا ایک مطلب کہ ہرڈل کریٹ کرنے کے سوا، ہیڈ لائنز بنانے کے سوا، یا ایک اپنی ہماری پاکستان کی جو تاریخ ہے اس میں ایک سیاہ باب کا اضافہ کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بھائی 2023-24 کا الیکشن ہے اس میں ایک مقبول جو پارٹی تھی اس کو ہرانے کے لیے اس کا جو سمبل تھا وہ چھین لیا گیا تھا۔ بس ہم یہ کتابوں میں پڑھا کریں گے، ایسا کچھ ہوا تھا۔ اس وقت چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ صاحب تھے، لیکن پھر عدالت نے اس سمبل کو جو ہے وہ بحال کر دیا اور بلے کا نشان پی ٹی آئی کو دے دیا، اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو۔ اب یہ جب دونوں کیس ہیں، تو وہ جو کیس تھا پہلے والا عمران خان والا کہ بھائی یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن ہیں یہ کروانے بھی چاہیے یا نہیں کروانے چاہیے، یہ جو کیس ہیں چونکہ اب یہ جب کیس جائے گا عدالت میں تو وہ کیس بھی سنا جائے گا۔ ویسے اس کیس کو سنا نہیں جا رہا تھا، اگر یہ پرابلم سورٹ آؤٹ ہو جاتا تو اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں جائے گا اور عمران خان کو وہاں پر چیئرمین پی ٹی آئی بحال کر دیا جائے گا اور بلے کا نشان بھی مل جائے گا۔ یہ انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم ہوں، جو کچھ مرضی ہوں، ان کی کوئی ضرورت خاص تھی بھی نہیں۔ یہ جو لیگل ایکسپرٹس ہیں، جو تحریک انصاف کے وکلاء ہیں، ان کی جانب سے یہ سٹیٹمنٹ یا یہ کلیم جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ ادروائز اگر یہ دونوں آپشنز نہیں رہتے تو پھر کون سا آپشن ہے؟ پھر یہ ہے کہ آزاد حیثیت سے آپ الیکشن لڑیں، ہر ایک بندے کے پاس اپنا اپنا انتخابی نشان ہوگا، اور اس میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ آپ نے جتنی سیٹیں جیتی ہوں اس کی بیس کے اوپر آپ کو ویمنز اور اقلیتوں کی کچھ سیٹیں، منورٹیز کی کچھ سیٹیں ملتی ہیں۔ تو اگر آپ آزاد حیثیت سے لڑو گے تو پھر تو آپ کے پاس آپشن نہیں رہے گا، آپ بڑی سیٹیں لوز کر جاؤ گے۔ اس لیے اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک دوسرا آپشن ہے جو پلان بی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ہر قسم کے سرکمسٹانسز کے لیے، ہر طرح کی اسٹریٹجی کے لیے، ہر طرح کی چیز کے لیے عمران خان جیل میں تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے کہ یہ کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کریں، وہ متحدہ مجلس الوحدتین یا اس طرح کا نام ہے اس میں بھی ہو سکتا ہے، یا دوسری کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کر کے اس کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں تو سب لوگوں کو ایک جیسی ٹکٹ مل جائے گی۔ یہ لیگل جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آپشن ہے جو سب سے بیسٹ آپشن ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ لیڈرشپ جو ہے ان میں سے اگر کسی کے نام کے اوپر کوئی پولیٹیکل پارٹی آلریڈی رجسٹرڈ ہے تو وہ اس وقت 175 جو پارٹیز ہیں وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں۔ رات کو ہم اس کو وزٹ کر رہے تھے کہ بھئی کون کون سی پارٹیاں اور کون کون سی ساری کسی نیکسٹ ویڈیو میں اس کے اوپر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کن کن پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور پھر تحریک انصاف یہ بولے کہ ہم انہی کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گے۔ جب انہی کے ٹکٹ کے اوپر سمبل کے اوپر الیکشن لڑیں گے
تو پھر کیا ہوگا کہ سارے لوگ ایک ہی نشان لے سکیں گے پورے پاکستان میں، اور ویمنز اور منارٹی کی جو سیٹ ہے ان کو بھی کر لیا جائے گا۔ اچھا، حامد میر صاحب نے جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہیں ان کے حوالے سے جو بڑا دعویٰ کیا ہے، اصل میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ 2018 کا الیکشنز جس طرح ہوا تھا، مطلب نواز شریف جیل میں تھے، وہ ڈسکوالیفائڈ تھے، وہ پارٹی کی جو صدارت ہے اس کے لیے اہل نہیں تھے، یعنی کہ ان کو نا مکمل طور پر ان کے لیے دروازے بند تھے۔ لیکن اب 2023-24 کا جو الیکشن ہے اس میں لنڈن پلان کا ایک بہت زیادہ ذکر آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ لنڈن پلان میں یہ بات شامل ہے کہ بھئی عمران خان جیل میں بھی ہوگا، ڈسکوالیفائی بھی ہوگا، اور اس کے پاس چیئرمین شپ بھی نہیں ہوگی پی ٹی آئی کی۔ ابھی تک کے جو حالات ہیں وہ بالکل لنڈن پلان کے مطابق ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان جیل میں ہیں، وہ ڈسکوالیفائی ہیں، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، اور ان کے پاس بلے کا نشان بھی نہیں ہے۔ تو اب لیکن حالات وہ نہیں ہیں۔ اچھا، 2018 کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو جوڈیشری تھی وہ اس طریقے سے ایکٹیو نہیں تھی، اگر تھی بھی تو پی ٹی آئی کے حق میں تھی۔ لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو ابھی ضمانت ملی ہے سائفر کیس میں، اور سپریم کورٹ نے جس طریقے سے سائفر کیس کو اڑا کے رکھ دیا ہے، اچھا بینچ فکسنگ اور سپریم کورٹ میں جو ڈویژن کا ایک تاثر تھا، اب وہ جو تاثر ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ وہ کیسے ختم ہوا ہے کہ ابھی جو سائفر کیس میں عمران خان کی بیل ہوئی ہے، یہ اس بینچ نے یا اس یعنی کہ گروپ نے یہ فیصلہ دیا ہے، 3 رکنی یہ بینچ تھا جس میں سردار طارق مسعود جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں وہ تھے، یا آفریدی تھے شاید، یہاں پہ کنفرم نہیں ہے مجھے یہ، لیکن اس کے ساتھ اطہر من اللہ صاحب تھے۔ یہ وہ 3 ججز ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، اگر کہنا تو نہیں چاہیے لیکن اگر اس طرح کی ڈویژن کر لی جائے، ایک پرو پی ٹی آئی یا پرو عمران ججز ہیں اور ایک دوسری جو سائیڈ ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، جو فیصلے بتاتے ہیں کہ بھائی ججز کو دیکھ کر فیصلہ ہو جائے گا، لیکن یہ جو فیصلہ ہے یہ پی ٹی آئی کے اگینسٹ جو جج سمجھے جاتے ہیں یہ ان کی طرف سے آیا ہے، اور اس کے اوپر نون لیگ نے اب باقاعدہ جو ہے وہ کرٹیسزم کرنا بھی سٹارٹ کر دیا ہے۔ نواز شریف صاحب تو ویسے ہی فردن کرتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ جو ریلیف ہے وہ نواز شریف صاحب نے ہی انجوائے کیا ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ سے ہو چاہے وہ سپریم کورٹ سے ہو۔ تو اب یہ والا جو مطلب کہ عدالت اب وہ والا کام نہیں کرنے دے گی جو 2018 میں ہوا تھا، مطلب جو سٹوری ہے وہ سیم ہے، مطلب نواز شریف اس وقت جیل میں تھے، اب عمران خان جیل میں ہیں، اس وقت نواز شریف ڈسکوالیفائی تھے، اب عمران خان ڈسکوالیفائی ہیں، اس وقت نون لیگ کو اس طرح سے فیلڈ نہیں ملی تھی، لیول پلینگ فیلڈ، اب عمران خان کو نہیں مل رہی۔ لیکن ان سب کے بیچ کیا ہو رہا ہے؟ ان سب کے بیچ یہ ہو رہا ہے کہ عدالت اب اپنا ایکٹیو رول پلے کر رہی ہے۔ عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ کہا تھا کہ بھئی آپ چیف الیکشن کمشنر سے ملیں۔ اچھا، یہ اس سے بھی بڑا جوگ ہے کہ بھائی سپریم کورٹ نے یہ آرڈر دیا، یہ تفصیلی فیصلے میں یہ ججمنٹ لکھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، اور یہ لیڈرز جا کر چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ ملیں اور اپنے جو معاملات ہیں اس کو سارٹ آؤٹ کریں، اگر نہیں ہوتا تو پھر سپریم کورٹ کو آ کر بتائیں۔ تو یہ ہوا کہ صرف 1 ہی گھنٹے بعد سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کے کچھ ہی دیر بعد انہوں نے لیول پلینگ فیلڈ یہ دی کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلہ ہی چھین لیا، اور وہاں پر چیف الیکشن کمشنر کے لیے جو باتیں کی گئیں یا چیف جسٹس صاحب کے جو ریمارکس تھے وہ انہیں تو استعفے تک کا بول دیا کہ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف جیل میں جا کر ٹرائل کر رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہیں کہ جو الیکشنز ہیں 2023-24 کے، اگر سپریم کورٹ نے اس میں انٹرفیئر نہیں کیا اور چیزوں کو میک شور نہیں کیا تو ان کی جو شفافیت ہے، ان کی جو کریڈیبلٹی ہے، اس کے اوپر سوال رہے گا۔ جب یہ سوال رہے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو الیکشنز ہیں یا جو آنے والے الیکشنز ہیں، یقین کریں میری جتنے بھی جرنلسٹ یا جتنے بڑے لوگ سینئر دانشور لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوگا، ہمیں یہ فکر ہے کہ الیکشن کے بعد کیا ہوگا۔ مطلب کہ الیکشن اگر کریڈیبل نہیں ہوں گے، میں ہر ایک ویڈیو میں تقریباً یہ بات کہتا ہوں کہ الیکشن کا مطلب ہوتا ہے سٹیبلٹی،
مطلب کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، حکمرانوں کو ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے وہ عوام کے پاس جائیں اور ان سے پوچھ کے آئیں کہ کون ہمارا لیڈر ہونا چاہیے، کون حکمران ہونا چاہیے، کون وزیر اعظم ہونا چاہیے۔ جب یہ سب کچھ سیٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یعنی کہ ایک آپ کہتے ہیں کہ 5 سال کے لیے ملک میں اسٹیبلٹی آ جاتی ہے، استحکام آ جاتا ہے، اور اسی استحکام کے ساتھ ہی اکانومی یا معاشی جو استحکام ہے وہ بھی جڑا ہوا ہے۔ لیکن جب آپ یہ سب کچھ کریں گے اور متنازع الیکشن کروائیں گے تو وہ الیکشن بجائے اس کے کہ اسٹیبلٹی لائیں وہ عدم استحکام لاتے ہیں، جس کا ملک کو نقصان ہوتا ہے، ملک کے معیشت اکانومی کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، اور اس کا خمیازہ ایک عام شخص کو بھگتنا پڑتا ہے، جو ایک ریڈی بان ہے، جو ایک رکشہ ڈرائیور ہے، جو ایک ڈرائیور ہے، جو ایک عام انسان ہے جو محنت مزدوری کرتا ہے۔ وہ انفلیشن بڑھتی ہے اور مہنگائی اس کے لیے بڑھتی ہے۔ ادروائز ہمارے جو حکمران ہیں، ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے، ان کے بچے بھی باہر پڑھتے ہیں، ان کے سارے فیملیز باہر ہیں، اگر نہیں ہے تو وہ چلے جائیں گے، وہ ان کے لیے پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم ایک عام شخص کو جوجھنا پڑتی ہے، ایک عام شخص کو اٹھانا پڑتی ہے۔ اب حامد میر صاحب کا یہ دعویٰ کس حد تک سچ ثابت ہوتا ہے؟ انہوں نے کلیئر کٹ یہ بات بولی ہے کہ بلہ بھی واپس آئے گا اور عمران خان بھی واپس آئے گا اور الیکشن بھی لڑے گا، وزیر اعظم بنے گا یا نہیں بنے گا یہ آپ بنے بتانا ہے۔